20 साला परिवश उस वक्त दुल्हन बनी बेहद खूबसूरत लग रही थी। जिस चीज ने उस दुल्हन को देखा तो ज़ेरे लब माशाल्लाह जरूर कहा। वो इतनी खूबसूरत थी कि अगर हाथ लगा लिए जाएं तो मैली हो जाए। उस पर ब्यूटिशियन ने इस कदर खूबसूरती से उसके नकूश उभारे कि हर कोई देखता ही रह गया। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो, उसके दोस्त शमा ने उसे गले लगाते हुए कहा तो वो मुस्कुराने लगी। जब से उसका रिश्ता तय हुआ था तब से वो एक हसीन जिंदगी के ख्वाब देख रही थी। बात पे बात मुस्कुराने लगती और अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में हर वक्त सोचने पर मजबूर हो जाती। उसने अपनी जिंदगी के 15 साल यतीम खाने में गुजारे थे और अब उसकी जिंदगी यकसर बदलने वाली थी। यतीम खाने की इंचार्ज ने उसे बताया था कि एक शख्स ने उसे यतीम खाने में देखा और पसंद कर लिया। रिश्ता भेजा तो उन्होंने तय कर दिया। वैसे भी वो उनकी सरपरस्ती में थी, इसलिए उन्होंने परिवश से पूछना मुनासिब ना समझा और उसका रिश्ता फौरन से तय कर दिया। परिवश के लिए तो यही बहुत था कि उसकी शादी हो रही है। उसने अपने होने वाले मजाजी खुदा को देखा तक ना था। बस ख्वाबों में एक हसीन शहजादा जो बसा हुआ था, वही उसके मुताबिक उसका मजाजी खुदा बनकर जिंदगी में आ रहा था। बारात आ गई है, इंचार्ज ने आकर बताया तो उसका दिल एकदम से जैसे जोर से धड़का। जल्दी से परिवश को बाहर ले आओ, इजाबो कबूल होगा और फिर वो गाड़ी में रुखसत कर दी जाएगी। उसके आंसू एकदम से आंखों में उमड़ पड़े। वो फौरन से उठी और इंचार्ज को गले लगाया। वो वहाँ सबकी बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त बन गई थी। अब तो उसने अपनी जिंदगी के 20वें साल में कदम रख दिया था, इसलिए उसे रोना आने लगा। अच्छा बस, अब अपनी सारी खूबसूरती इन आंसुओं के पीछे ना खराब कर देना। इंचार्ज ने हंसते हुए उसे खुद से अलग किया और उसे लेकर बाहर आई। आने से पहले उसने उसे एक बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ाया जो नेट का था, जिसके आर पार वो सब कुछ देख सकती थी। वो जैसे ही कमरे में लाकर बिठाई गई और उस पार नजर दौड़ाई तो वहां उसका दूल्हा नहीं था। वो इंचार्ज से पूछना चाहती थी लेकिन चुप होकर बैठना पड़ा, क्योंकि वहां मेहमान दिखाई दे रहे थे। मौलवी साहब ने आगे बढ़कर उससे पूछना शुरू किया, परिवश बिनते आदम, कि आपको शकील अहमद वल्द अहमद हसन से ये रिश्ता कबूल है? उसने सर उठाकर मौलवी साहब की तरफ देखा। आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे, फिर सर झुकाकर कबूल है कहा। उसे उस वक्त अपने माँ बाप की कमी बहुत ज्यादा महसूस हुई। हालांकि बचपन की यादों में सिर्फ इतना ही था कि वो उनके साथ हंसी खुशी रहा करती थी और बस फिर दिमाग उसके आगे उसे कुछ बताता ही नहीं था। शायद सारी यादें मिट चुकी थीं। उसने एक हिचकी सी ली तो शमा ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। अपने इतने अहम दिन को माजी की यादों की जहन में लाकर बर्बाद ना करो। वो उसकी बचपन की सहेली थी और एक साथ यतीम खाने में बड़ी हुई। 3 बार कबूल है कहने के बाद वो शकील अहमद के निकाह में आ गई। बारात दुल्हन ले जाने के लिए बहुत जल्दी मचा रही है। ऐसा करते हैं, पहले इसे रुखसत कर देते हैं, उसके बाद यहाँ छोटे बच्चों को खाना खिला देंगे। यूं हमारी एक और लड़की ब्याह दी जाएगी और अपने घर की हो जाएगी। यतीम खाने के मालिक समी हसन थे, जिन्होंने आगे बढ़कर उसके सर पर शफकत से हाथ रखा और उसके हाथ में लिफाफा दिया। वो ज़ारों के तार रोने लगी। अब यही सब तो उसकी फैमिली थे। जो फैमिली थी, उसने कभी उससे पूछना गवारा तक ना किया। सब लोग साथ छोड़ गए लेकिन उन लोगों ने साथ ना छोड़ा। वो शुक्रगुजार थी। अच्छा बस, अब ज्यादा रोना मत, खुदा तुम्हें खुश रखे, शमा ने उससे आखिरी बार गले मिलकर कहा और उसे कुरान के साए में रुखसत करके गाड़ी में बिठा दिया गया। उसने नजर उठाकर देखा तो आगे फ्रंट सीट पर उसे एक आदमी बैठा नजर आया, लेकिन दुल्हा कहीं भी नहीं था। न जाने कहाँ रह गए हैं। न मौलवी साहब के पास नजर आए और ना ही गाड़ी में दिखाई दिए। वो गाड़ी में पीछे अकेली बैठी थी। ड्राइवर था और आगे फ्रंट सीट पर एक बड़ी उम्र का मर्द बैठा था, जिसने पीछे मुड़कर देखना गवारा ना किया। शायद वो दूसरी गाड़ी में घर पहुंच गए हों। शायद मेरा इस्तकबाल करने के लिए यही सोचकर वो पुरसुकून हो गई और अपना सर गाड़ी की सीट से टिका दिया। वो थक सी गई थी। कल की सारी रात उन्हीं सोचों में गुजर गई कि न जाने कैसे लोग होंगे। उसने तो अपने मजाजी खुदा को देखा तक न था। बस शमा से तारीफ सुनी थी कि एक यंग सा लड़का है, बिल्कुल तुम्हारे साथ जचता है, और इसी तारीफ ने उसे उसके ख्वाबों के शहजादे के बारे में दिन रात सोचने पर मजबूर कर दिया था। गाड़ी तेजी से अपनी मंजिल की जानिब जाने लगी। ये एक बहुत खूबसूरत और पोश इलाका था, जिसमें कितार से बंगले बने हुए थे। गाड़ी एक बहुत आलीशान घर के सामने रुकी, जिसकी सजावट बहुत आला थी और बत्तियों से सजाया हुआ था।
اس نے نظر اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھا تو اس کا دل خوش ہو گیا۔ اسی دوران گاڑی کا دروازہ کھلا اور کسی نے ہاتھ بڑھا کر اسے باہر نکلنے کے لیے کہا۔ یہ کوئی ملازمہ تھی، شاید اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اسے مایوسی ہوئی کہ اس کا مجازی خدا اس کے استقبال کے لیے بھی باہر نہیں آیا۔ وہ اداس ہونے لگی، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اپنے دل کو تسلی دی۔ ہو سکتا ہے کہ اندر ابھی تک سجاوٹ میں مصروف ہو، اس لیے باہر نہ آ سکے ہوں۔ نہ جانے کیوں وہ ہر بار اعتراض بھی کرتی اور خود ہی خود کو دلیل سے جواب بھی پیش کر دیتی۔ دور اندر ہی اندر اس کا دل کسی انہونی کا احساس دلانے لگا، لیکن وہ بضد تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور اس کی زندگی بہت بہترین گزرے گی۔ ملازمہ نے اس کا لہنگا پکڑا ہوا تھا۔ اس کا لہنگا بھی بہت قیمتی تھا اور یہ اس کے سسرال کی طرف سے ہی دیا گیا تھا۔ لہنگے کو سنبھالتی ہوئی وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ یہ گھر بہت عالیشان گھر تھا۔ ایسا گھر اس نے نہ کبھی اپنی زندگی میں سنا نہ دیکھا۔ اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ ہر چیز حد سے زیادہ چمک رہی تھی اور چیخ چیخ کر اپنے مہنگے ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ اسی دوران وہ پورے گھر کا جائزہ لیتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچا دی گئی۔ کمرے کی سجاوٹ عالیشان انداز میں کی گئی۔ ہر جگہ خوبصورتی سے گلاب کے رنگ کے پھولوں سے کمرہ سجایا ہوا تھا۔ بیڈ پر گلاب بکھرے ہوئے تھے اور اطراف میں ہر جگہ بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور تو اور کوئی جگہ ایسی نہ چھوڑی گئی جہاں پھول نہ رکھے گئے ہوں۔ پورا کمرہ باغ کا منظر پیش کرنے لگا۔ وہ اس سجاوٹ پر حیران ہوتے ہوئے دل ہی دل میں خوش ہو کر سجاوٹ کی داد دینے لگی۔ اس لیے تو وہ میرے ساتھ نہیں آئے، وہ یہ سجاوٹ کرنے میں مصروف ہوں گے نا۔ کس قدر خوش قسمت ہوں میں۔ انہی سوچوں میں ڈوبی ہوئی وہ اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ ملازمہ نے اسے کمرے کے بیچوں بیچ بیڈ پر گلاب کے پھولوں کے درمیان بٹھایا اور پانی کا پوچھا نہیں، بس تھوڑا سا پنکھا چلا دیں۔ اس کی بات پر ملازمہ مسکرا دی۔ یہاں پنکھے نہیں ہیں، اے سی ہیں، اور اے سی میں نے ابھی کھولا ہے۔ بہت جلد کمرہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور آپ کو گرمی نہیں لگے گی۔ ملازمہ کی بات سن کر وہ چونک گئی اور پھر خود ہی خود اپنی کم علمی پر مسکرانے لگی۔ آج تو وہ اپنی قسمت پر بہت ناز کرنے لگی۔ خدا مہربان ہوتا ہے تو پھر ہر چیز بدل جاتی ہے اور انسان خوش قسمت بن جاتا ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ البتہ اب اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اپنے مجازی خدا سے سامنے کا سوچتے ہی وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی، لیکن چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ دل گھبرا رہا تھا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر اپنی گھبراہٹ کو ظاہر نہ ہونے دیا کہ مبادا اس کا شوہر اس سے ناراض نہ ہو جائے۔ گھڑی کی سوئیاں تیزی سے چلنے لگی، اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہونے لگا۔ شدید اے سی کی ٹھنڈک میں بھی اس کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ یہ زندگی کی نئی شروعات تھی اور نئی شروعات میں دل کا اس طرح دھڑکنا اسے اندر ہی اندر دہلا رہا تھا، لیکن وہ خود پر کمال قابو پائے بار بار دروازے کی طرف نظر اٹھانے لگی، یہاں تک کہ گھڑی کی سوئیوں نے 3 بجائے۔ بیٹھ بیٹھ کر اس کی کمر تختہ بن چکی تھی، سر میں درد ہونے لگا۔ کب آئیں گے؟ اس نے بے اختیار سوچا۔ اسی دوران کمرے کا لاک ہلا اور ایک آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ اس نے فوراً سے گھونگھٹ سے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ آپ کون ہیں؟ اس نے ہمت کر کے اندر آنے والے شخص سے پوچھ لیا۔ یہ وہی شخص تھا جو گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا، جس کی عمر کافی بڑی تھی، یہی کوئی لگ بھگ 45 سے 50 کے قریب ہوگی۔ آپ کو کس نے یہاں بھیجا ہے؟ اس نے فوراً سے پوچھا تو اندر آنے والے شخص نے ایک لمحے کے لیے رک کر اسے غصے بھری نگاہوں سے دیکھا۔ کیا مطلب مجھے یہاں کون بھیجے گا؟ میں خود آیا ہوں، یہ میرا کمرہ ہے۔ اس مرد کی بات سنتے ہی اس کے ہوش اڑے۔ اگر یہ آپ کا کمرہ ہے تو میرا کمرہ کون سا ہے؟ سجاوٹ تو یہی کی گئی ہے، اور میرے شوہر کہاں ہیں؟ اس کی بات سن کر سامنے کھڑے شخص کے تیور بدلے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ تمہارا شوہر تمہارے سامنے کھڑا ہے اور تم پوچھ رہی ہو کہ میرے شوہر کہاں ہیں؟ سامنے کھڑے شکیل احمد کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے اس کا دل جیسے بند سا ہو گیا۔ وہ تو 50 سال کا ایک مرد تھا، جس کے چہرے کے نقوش انتہائی بھدے اور رنگ انتہائی کالا تھا۔ وہ غور سے اس کو ایسے دیکھنے لگی۔ اس کے تو سر پر بال بھی صرف گنتی کے چند ہی موجود تھے۔ اس کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ تو کیا یہ میرے شوہر ہیں؟ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اب ایسے دیدے پھاڑ کے کیا دیکھ رہی ہو؟ کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ شوہر کے سامنے نظریں نیچی رکھتے ہیں؟ اگلے ہی لمحے شکیل احمد کی بات سن کر وہ جیسے ہوش میں آئی۔ شوہر؟ اس نے آہستہ سے اپنی زبان سے لفظ نکالا۔
جی ہاں شوہر، میں تمہارا شوہر ہی ہوں، شکیل احمد میرا نام ہے۔ اور یہ تم ہونکوں کی طرح کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ فوراً سے پھولوں کی سیج پر اس کے برابر میں بیٹھا تو وہ جیسے صدمے سے باہر آئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھے دھوکہ دے رہے ہو اور دھوکے سے میرے کمرے میں آئے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پیچھے ہٹی تو شکیل احمد کے چہرے پر غضب کے آثار نمایاں دکھائی دینے لگے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں ہی تمہارا شوہر ہوں اور تم سے شادی کر کے اپنے اس عالی شان بنگلے میں تمہیں لے آیا ہوں۔ تم پر ایک تو احسان کیا ہے کہ یتیم خانے سے اٹھا کر تمہیں دولت قدے پر لے آیا ہوں، اور تم ہو کے کہہ رہی ہو میں دھوکے باز ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا نازک سا ہاتھ اپنے فولادی بھتے سے کالے رنگ کے ہاتھوں میں پکڑا تو وہ رونے لگی۔ پر مجھے تو کسی نے نہیں بتایا کہ آپ کی عمر اتنی بڑی ہے اور آپ… وہ چپ ہو گئی۔ کہنا تو یہ چاہتی تھی کہ آپ تو انتہائی بدصورت انسان ہیں، اور کہاں میں اتنی خوبصورت لڑکی آپ سے کیسے شادی کر بیٹھی۔ اس کے ساتھ شدید دھوکہ ہوا تھا اور کسی نے اسے بتانا پسند بھی نہیں کیا، نہ کسی نے اسے تصویر دکھائی۔ اگر اسے پتا ہوتا تو وہ کبھی اس شخص کو اپنی زندگی میں قبول نہ کرتی۔ محترمہ اپنے ڈرامے بند کرو اور جلدی سے اپنا یہ گھونگھٹ اٹھاؤ کہ مجھ سے یہ ساری رسمیں نہیں ہوتی، وہ بیزار سے انداز میں کہنے لگا۔ اس کی ہچکیاں بلند ہوئیں۔ اب کیا ساری رات یہی تماشا لگا کے رکھو گی؟ چپ ہوتی ہوں یا لگاؤں ایک کان کے نیچے رکھ کر؟ اس شخص کی زبان سن کر ایک لمحے کے لیے وہ رونا بھول کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ شخص تو انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں تھا، جو شادی کی پہلی رات اپنی دلہن سے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اسے تھپڑ لگائے گا اگر وہ رونا بند نہیں کرے گی تو۔ یہ سنتے ہی پریوش کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہنے لگا۔ ہاتھ چھوڑ دے میرا، میں یہاں ایک منٹ نہیں رکوں گی، میں یہاں آپ کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں؟ آپ اتنی بڑی عمر کے مرد ہیں اور میری عمر صرف 20 سال ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی یتیم خانے میں گزاری، اب آپ کے ساتھ میں کیسے گزار سکتی ہوں؟ وہ کہنا چاہتی تھی لیکن اسے ایسا لگا کہ جیسے اس کی زبان اس کے تالو سے چپک کر رہ گئی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی اب۔ احمقوں کی طرح دیکھنا بند کرو اور جاؤ جا کر کپڑے بدلو۔ کتنی شدت سے اس رات کا انتظار کرتا رہا۔ یتیم خانے والوں نے بھی میری ناک میں دم کیے رکھا۔ میں تو جس دن تمہیں دیکھ کر گیا تھا اسی دن اپنے بستر کی زینت بنانا چاہتا تھا، لیکن یہ سارے یتیم خانے والے بھی نا پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں۔ اتنی زیادہ رقم انہیں آفر کی ہے تب کہیں جا کر تمہاری شادی پر راضی ہوئے ہیں۔ تم جیسی خوبصورت لڑکی کو میں اپنے ہاتھوں سے تھوڑی نہ جانے دے سکتا تھا۔ جب سے تمہیں دیکھا تو میں نے سوچ لیا کہ ہو نہ ہو تو میرے بستر کی زینت ضرور بنو گی۔ یتیم خانے والوں نے شرط رکھی کہ شادی کرنے پر ہی پریوش کو تمہارے حوالے کیا جائے گا۔ ویسے تمہارا نام بھی بہت خوبصورت ہے۔ وہ ایک دم سے اس پر جھکا تو پریوش نے اپنے دونوں ہاتھوں کا زور لگا کر اسے دور دھکا دیا۔ خبردار میرے قریب ہی مت آنا، یہ شادی دھوکے سے ہوئی ہے اور میں شادی کو نہیں مانتی۔ اگلے ہی لمحے وہ پلنگ سے نیچے اتری اور دروازے کی طرف بھاگی، لیکن وہ بھول چکی تھی کہ اس گھر کا مالک شکیل احمد ہے اور وہ ایک ظالم درندے سے کم نہیں ہے۔ شکیل احمد مغل ذات بکنے لگا، اسے گالیوں سے نوازنے لگا اور اس کے پیچھے لپکا۔ تو سمجھتی کیا ہے خود کو؟ تو خوبصورت ہے تو میں بھی پیسے والا ہوں، پیسہ پھینکا میں نے اور تماشا دیکھ رہا ہوں۔ اب شرافت سے میرے بستر پر آ جا ورنہ تجھے وہ سبق سکھاؤں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ اب تو میری بیوی بن گئی ہے اور تو اتنی جلدی مجھ سے جان نہیں چھڑوا سکتی۔ وہ جو اس سے تم سے بات کر رہا تھا اب تو اوپر اتر آیا تھا۔ پریوش کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی بے ترتیب ہوتی سانسیں اسے کسی اور ہی دنیا میں لے جانے لگی، لیکن حقیقت جو تھی وہ بے حد بھیانک اور خوفناک تھی۔ شکیل احمد جیسا کالے رنگ کا 50 سالہ مرد جس کے چہرے کے نقوش انتہائی خوفناک تھے، وہ اس کا شوہر بن چکا تھا، اور وہ جو اپنے خوابوں میں شہزادہ گلفام بسائے آئی تھی، ایک دم سے جیسے اس کے گرد اس کے خوابوں کے کانچ گر کر چکنا چور ہوئے اور وہ انہی میں لپٹ کر زخمی ہونے لگی۔ شکیل احمد نے آگے بڑھ کر اس کے بال اپنے مٹھی میں پکڑے اور اسے زور سے جھٹکا دیا کہ ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے بلند ہوئی۔ دیکھ، اگر تو چپ چاپ اپنے آپ کو میرے حوالے کرے گی اور اپنے حسن کو خراج تحسین پیش کرنے دے گی تو تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن اگر تو یہاں سے بھاگے گی تو پھر مجھے بھی غصہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر اس قدر بے دردی سے ہاتھ پھیرا کہ وہ چیخنے لگی۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی، لیکن شکیل احمد کا جناتی قہقہا بلند ہوا۔ اب تو کہیں نہیں جا سکتی، تو میرے جال میں پھنس گئی ہے۔ وہ اسے کھینچتا ہوا بیڈ پر لے گیا،
اس کے ہاتھ کی گرفت ذرا سی ڈھیلی کیا پڑی کہ پریوش بھاگتے ہوئے واش روم میں بند ہو گئی اور وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر زور زور سے رونے لگی۔ باہر نکل بے شرم عورت، کیسی عورت ہے تو، جہنم میں جائے گی، اپنے شوہر کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی، بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، باہر نکلنا، تیرا منہ توڑ کر رکھ دوں گا، شدید جاہلانہ انداز میں کہتے ہوئے زور زور سے دروازہ بجانے لگا تو پریوش کی جیسے سانس ہی اٹک گئی۔ میں نہیں آؤں گی باہر، اس نے روتے ہوئے آنسوؤں کے درمیان بلند آواز سے کہا۔ اگر تو باہر نہیں آئی اور میں نے یہ دروازہ توڑ دیا تو پھر تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تیرے ساتھ کیا کروں گا۔ میں تیرے ساتھ وہ کروں گا جو اس دنیا میں کسی نے کسی کے ساتھ نہ کیا ہوگا، تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، باہر نکل۔ وہ شدت سے دروازہ بجانے لگا، شاید اس نے اپنے پورے جسم کا زور دروازے کو توڑنے پر لگا دیا۔ پریوش ایک دم سے کھڑی ہوئی، اس کا سانس جیسے اس کے سینے میں ہی اٹک گیا۔ وہ اپنا سینہ مسلنے لگی، اسے سانس نہیں آ رہا تھا، سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ وہ فوراً سے واش بیسن پر جھکی، نل کھول کر پانی کے چھینٹے اپنے منہ پر مارنے لگی۔ اس کا سانس بے قابو ہونے لگا۔ انہیں بے ترتیب سانسوں اور دھڑکنوں کے درمیان وہ آگے بڑھی اور اس نے اپنی آنکھیں میچ کر واش روم کا دروازہ کھول دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ شکیل احمد کے فولادی ہاتھوں کی گرفت میں تھی۔ شکیل احمد نے دوسرے ہاتھ میں بیلٹ پکڑا ہوا تھا۔ تو نے نہیں سمجھی نا میری بات، اب تو میرے عذاب کا مزہ چکھے گی۔ اگلے ہی لمحے شکیل احمد نے اس کی ننگی کمر پر اس زور سے بیلٹ دے مارا کہ پریوش کی آنکھیں ابل پڑی اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر کرانے لگی۔ اس کی آواز بند ہو چکی تھی۔ اب اگر ایسی کوشش کی تو پھر تم یاد رکھنا یہ بیلٹ۔ اس نے دوسری بار بھی اسے تشدد کا نشانہ بنایا تو اس بار پریوش کو اپنا پورا وجود جلتا ہوا محسوس ہوا۔ شکیل احمد نے یہی نہ بس کی، اسے گھسیٹتا ہوا بیڈ تک لے گیا اور اسے زور سے دھکا دیا کہ بیڈ کا سرا اس کے سر پر لگا اور اس کا سر چکرانے لگا۔ جیولری اس کی لٹک گئی تھی، ہار اس کے پیروں میں آنے لگا، کان کا ایک جھمکا گر چکا تھا، میک اپ اس کا بکھر کر اس کے چہرے پر پھیل گیا اور بال اور چھینا جھپٹی میں کھل چکے تھے۔ تم جیسی عورتوں کے ساتھ میں نکاح نہیں کرتا، لیکن کیا کروں، مجبور تھا، ورنہ تمہارے حسن سے میں فائدہ کیسے اٹھاتا، اس نے کہتی ہی جیسے ہی اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور اپنا بھاری بھرکم وجود اس پر لیے جھکنے لگا تو پریوش کی چیخیں بلند ہوئی۔ تم انسان نہیں حیوان ہو، ذرا برابر بھی اندازہ ہے تم کیا کر رہے ہو۔ پریوش نے اپنی زبان پر قابو نہ رکھا اور اگلے ہی لمحے شکیل احمد نے پریوش کے دہکتے ہوئے گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا کہ وہ مزید سرخ ہوا۔ پریوش اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اب اگر اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نکالا نہ تو تیری زبان کھینچ لوں گا، اور میں ظالم مشہور ہوں، میں نے پہلے بھی 3 شادیاں کی ہوئی ہیں اور 3 میں سے 2 بیویوں کو اس دنیا سے بھیج کر جہنم رسید کر چکا ہوں، تو تم کس کھیت کی مولی ہو، تیرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوگا اگر تو نے اپنی زبان بند نہ کی اور مزید ایسے تماشے کرتے رہی تو میں تجھے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں بچے گی۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی مٹھیوں میں جکڑے اور اس پر جھک کر اپنے موٹے بھدے ہونٹوں سے اس کے جسم پر نشان بنانے لگا۔ پریوش کے رونے کے ساتھ ساتھ اس کی چیخیں اس کمرے کے در و دیوار کو ہلا رہی تھیں۔ اس پر جھکا درندگی کی ہر حد پار کرنے لگا۔ پریوش کی مزاحمت جواب دے گئی، بھرپور مزاحمت کرتے ہوئے آخرکار وہ دھان پان سے لڑکی اپنی ہمت ہار گئی اور وہ درندہ نما انسان جیت گیا۔ وہ اسے بمبوڑنے لگا، اسے تشدد کا نشانہ بنا کر عبرت کا نشان بنانے لگا۔ اس کے سارے خواب ٹوٹ چکے تھے اور وہ بے حس و حرکت پڑی کافی دیر پلنگ پر ایسے لگ رہی تھی جیسے کوئی زندہ لاش بچی ہو۔ اس کا لہنگا جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا اور وہ درندہ نما شخص اپنی ہوس پوری کر کے وہاں سے لوٹ گیا جو اس کا شوہر کہلاتا تھا، لیکن اس نے ہر حد پار کر لی۔ وہ کہیں سے بھی اس کا محافظ و نظر نہیں آیا، البتہ وہ ایک ایسا درندہ تھا جس نے نکاح کر کے اپنی درندگی ظاہر کی اور اسے موت کے قریب پہنچا دیا۔ وہ سسکیوں کے درمیان آہستہ آہستہ سانس لیتی ہوئی اپنے ہونے کی نوید سنانے لگی۔ پلنگ کے بیچوں بیچ شدید زخمی حالت میں لیٹے ہوئے وہ ہولے ہولے سانس لیتے ہوئے اپنے ہونے کی دلیل دے رہی تھی۔ صرف جسم میں روح باقی تھی، ورنہ تو وہ کب کا ختم ہو چکی تھی، مٹی ہو چکی تھی۔ چل اٹھ، تجھے دوائی دے دوں، رات نے بہت تماشا کیا، تبھی مجھے تجھ پر ہاتھ اٹھانا پڑا۔ صبح ہوتے ہی وہ اسے بے دردی سے کھینچ کر بیڈ پر بٹھا کر کہنے لگا۔ پریوش کے چہرے جگہ جگہ تشدد کے نشانات تھے۔ مجھے کہیں نہیں جانا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ اچھا تو جا یتیم خانے میں چلی جا، وہاں تیری سکھی سہیلیاں ہوں گی۔ شاید اس موٹے بھدے انسان کو اپنے رات کے رویے پر افسوس تھا، لیکن کیا صرف افسوس اس رویے کے لیے کافی تھا؟
اس کی بات سنتے ہی پریوش تیار ہوئی اور ایک بڑی سی چادر لے کر ایک عام سا سوٹ پہن کر یتیم خانے چلی آئی۔ تو یہاں بیٹھ، تجھے 2 گھنٹے بعد لینے آؤں گا، وہ کہتے ساتھ ہی باہر کی طرف گیا۔ اندر گئی تو شمع سے پہلے اسے سبرینا آنٹی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے پریوش؟ انہوں نے اسے دیکھا تو فوراً سے دوڑ کر ان کے پاس آئی۔ پریوش ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ میرے ساتھ دھوکا ہو گیا، میرا شوہر ایک درندہ ہے، عمر میں مجھ سے کافی بڑا ہے۔ وہ روتے روتے ساری کہانی سبرینا آنٹی کو سنانے لگی۔ مجھے بہت افسوس ہے، شاید انچارج کی آنکھیں پھر گئی ہیں اور اس نے تمہارا سودا کر لیا۔ وہ شخص تو اپنی ناجائز اولاد کو چھوڑنے آیا تھا، کہہ رہا تھا میری محبوبہ کی شادی ہو رہی ہے اور یہ میرا بچہ ہے، اسے یہاں پال لو، میں پھر اسے دوبارہ لے جاؤں گا۔ میں اسے پال نہیں سکتا، البتہ ایک فنڈ کی کثیر رقم ضرور دوں گا۔ یعنی وہ امیر تو ہے لیکن جاہل گوار شخص اور بد کردار ہے۔ سبرینا آنٹی نے اسے فوراً سے چھوڑنے کا فیصلہ سنایا۔ وہ مجھے طلاق دے تب میں اسے جان چھڑواؤں نا۔ آنٹی میری زندگی تو برباد ہو گئی ہے۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی۔ شمع نے پیچھے کھڑے ہو کر سب سن لیا تھا۔ میری بہن، میری سکی سہیلی اتنی دکھی ہے اور میں یہ جان ہی نہ سکی۔ وہ روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ میری زندگی تو برباد ہو گئی شمع، اب تم یہاں سے جانے کا سوچو اور کسی سے اس وقت تک شادی نہ کرنا جب تک اسے خود نہ دیکھ لو، پرکھ نہ لو، میری زندگی سے سبق سیکھو۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہی تھی کہ اچانک سے وہاں کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا شوہر اسے خون آلود نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اگر تو نے میری شکایتیں یہاں کر لی ہیں تو چل میرے ساتھ۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے گھسیٹ کر وہاں سے لے جانے لگا۔ یہ کیا ہو گیا ہے آنٹی؟ یہ کیا ہو گیا؟ میں یہ بالکل برداشت نہیں کر پا رہی ہوں۔ شمع رونے لگی۔ سبرینا آنٹی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی اپنی بیٹی تکلیف سے گزر رہی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی۔ کیا کہہ رہی تھی اندر تو انہیں جا کر؟ شکیل احمد نے اسے زور سے گاڑی میں دھکا دیا اور دوسری طرف بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ کچھ بھی نہیں، اس نے اپنے آنسو صاف کر لیے اور رخ پھیر لیا۔ یہ اپنی اکڑ کسی اور کو دکھانا۔ شکیل احمد نے آگے بڑھ کر اس کا جبڑا اپنے فولادی ہاتھوں سے پکڑا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ خبردار جو آئندہ میرے سامنے میرے بارے میں کہیں بھی زبان کھولی، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے اگلے ہی لمحے اس کا جبڑا چھوڑا۔ اس کا سر گاڑی کے شیشے سے جا لگا۔ اس نے آنکھوں میں موجود آنسو لیے اسے دیکھا۔ کس قدر ظالم تھا یہ شخص۔ وہ گاڑی انجان راستے پر ڈالنے لگا۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ جانے لگی۔ تجھے کون سا ریسٹورنٹ پسند ہے؟ بتا مجھے، کھانا کھلاتا ہوں۔ مجھے زہر کھلا دو، وہی بہت ہے، تاکہ تم جیسے انسان سے جان چھوٹے۔ اس نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دل ہی دل میں سوچا، اگر وہ کہہ دیتی تو نہ جانے کیا تماشا کھڑا کر دیتا۔ وہ چپ رہی۔ اب کچھ بولے گی یا پھر میں اپنی پسند کے ریسٹورنٹ میں لے جاؤں؟ یہ کہتے ہی اس نے ایک انتہائی مہنگے ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روکی۔ چل اتر، اندر چل، وہ کہنے لگا۔ پریوش نے اس کی بات پر قدم پیچھے بڑھا دیے۔ وہ آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ وہ آگے تھا۔ اچانک سے پریوش کے ذہن میں آیا کہ وہ بھاگ جائے۔ اس نے فوراً سے قدم پیچھے کیے۔ شکیل احمد کو اندازہ نہ ہوا اس سے پہلے کہ وہ دوڑ لگا کر بھاگتی۔ شکیل احمد نے وہاں موجود تمام لوگوں کے سامنے اسے ایک زبردست گالی دی۔ تمام لوگ جو وہاں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے ایک دم سے رک کر اسے دیکھنے لگے۔ کتنا بدتمیز انسان ہے یہ۔ سیف نے بھی اپنے دوست سہیل کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا۔ ہاں شاید یہ اس کی بیٹی ہے یا شاید پھر بیوی۔ سہیل نے بھی حیرانی کا اظہار کیا۔ ویسے جو بھی ہے ہمیں کیا؟ یہ افنان تھا۔ شکیل احمد نے گالی دینے کے ساتھ ساتھ اپنے قدم آگے بڑھا کر پریوش کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا تو وہاں موجود ہر شخص حیران ہوا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ سیف ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک انتہائی ہمدرد انسان تھا۔ تم چپ رہو، تمہارا معاملہ نہیں ہے یہ میری بیوی ہے، میں اسے جیسے چاہے سلوک کروں، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ شکیل احمد نے ایک دم سے اسے سینے پر ہاتھ رکھ کر زوردار دھکا دیا۔ پریوش منہ پر ہاتھ رکھے دبی دبی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ تو باز نہیں آئے گا نا؟ چل چپ چاپ یہاں بیٹھ۔ اس نے زبردستی کرسی کھینچ کر اسے کندھے پر زور دے کر بٹھایا۔ سارے لوگ یہ منظر دیکھنے لگے۔ پریوش کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ تم کتنے جاہل انسان ہو، کم از کم اپنی بیوی کی عزت ہی کر لو۔ سیف کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اس جاہل انسان کا منہ نوچ لے جو سب کے سامنے اپنی بیوی پر تشدد کر رہا تھا۔ یہ تیرا یار ہے کیا جسے بہت مسئلہ ہو رہا ہے؟ بتاتی نہیں ہے لیکن لگتا ہے ضرور تیرا اس سے کوئی تعلق ہے۔ چل یہاں سے۔
وہ اسے ایک دم سے ہاتھ پکڑ کر دھکا دے کر یہاں سے لے جانے لگا۔ مجھے بچا لیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سیف کے سامنے جوڑ دیے۔ چل نکل یہاں سے۔ وہ دھکے دے کر اسے وہاں سے لے کر چلا گیا۔ کتنی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ افسوس سے وہاں دوبارہ بیٹھ کر کہنے لگا، یار تجھے بڑا شوق ہے دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کا۔ کیا پتا یہ کوئی فراڈ گروپ ہو، تم پھنس جاؤ گے۔ چھوڑو، اپنے ہاسپٹل مریضوں پر توجہ دو۔ خبردار جو دوبارہ اس شخص کے پیچھے گئے۔ سہیل نے لاپرواہی سے کہا، نہیں یار، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، انتہائی معصوم تھی، عمر بھی کتنی تھی، دیکھا نہیں تھا؟ نہ جانے کیسے ماں باپ ہیں جو لڑکیوں کو اتنی بڑی عمر کے آدمی سے بیاہ دیا۔ سمجھ نہیں آتا کہ زمانہ کس طرف جا رہا ہے۔ کوئی پرسان حال ہی نہیں اس ہال میں بیٹھے ہر شخص پر بے حسی طاری ہے۔ میں اپنی تعریف تو نہیں کر رہا، لیکن اگر سب مل کر اسے ذلیل کرتے تو وہ ضرور اپنی اس عادت کو وقتی طور پر تو دبا لیتا۔ کتنی امبیرس ہو رہی تھی وہ، کتنا ذلیل ہو رہی تھی۔ سیف کا دل ایک دم سے کھانے سے اچاٹ ہو گیا۔ اس کے دونوں دوست مگن ہو کر کھا رہے تھے، لیکن اس نے کانٹا چھری پرے کر دیا۔ بل لے کر آؤ، اس نے ویٹر سے کہا۔ یار تو نے تو کچھ کھایا ہی نہیں ہے، افنان اسے جیسے یاد دلا رہا تھا۔ دل ہی نہیں چاہ رہا ہے۔ وہ بل دے کر جانے لگا۔ کیا ہوا، ہمارا تو انتظار کر لو۔ نہیں یار، امی کی کال آئی ہے، وہ کھانے پر میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس نے بہانہ بنایا اور باہر نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ اسی دوران اسے وہی معصوم سی بھوری آنکھوں والی لڑکی جو بے حد خوبصورت تھی ایک انتہائی مہنگی گاڑی میں اس شخص کے ہمراہ جاتی دکھائی دی۔ اس کے آنسو اسے اپنی گاڑی سے بھی محسوس ہوئے۔ ایک بار پھر سے اس کا دل اداس ہو گیا۔ نہ جانے کون ہوگی، کس کی بیٹی ہوگی اور کس کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ وہ سوچنے لگا۔ ساری رات اس کی آنکھوں کے سامنے دو بھوری آنکھیں جن میں آنسو بھرے ہوئے تھے بند آنکھوں کے پیچھے بار بار دکھائی دیتی رہی۔ وہ اس قدر حساس دل ہو رہا تھا، وہ خود اپنی کیفیت پر حیران تھا۔ چل تو اندر چل، اب میں تجھے قید کر کے رکھوں گا اور آج کے بعد تو کبھی یہاں سے باہر قدم نہیں نکال پائے گی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا بیسمنٹ میں لے آیا، جہاں ایک جیل نما کمرہ بنا ہوا تھا۔ کوئی کھڑکی نہ تھی۔ وہ کمرہ شدید گھٹن سے بھرپور تھا۔ نام کا پنکھا لگا ہوا تھا۔ اس نے اسے گھسیٹتے ہوئے اس کمرے میں دھکا دیا۔ 2 دن بھوکی رہے گی تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اپنے شوہر سے غداری کرتی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اس کا چہرہ تھپڑوں سے لال کرنے لگا۔ روتے روتے اس کی آواز ہی بند ہو گئی۔ اب نہ جانے کب تک اسے زندگی میں یہی ظلم برداشت کرنا تھا۔ یا اللہ تو مجھے موت دے دے۔ اس نے فوراً اپنے رب سے دعا مانگی، لیکن اس کی دعا بھی قبول نہ ہوئی۔ شاید اس کی زندگی میں ابھی بہت سی آزمائشیں باقی تھیں۔ یہ رونا دھونا بند کر، اب اگر تیری ایک بھی آواز آئی تو اسی وقت تیرا گلا گھونٹ دوں گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموشی چھا جائے گی۔ وہ قاتل شخص اس کے سامنے کھڑا اسے قتل کی دھمکی دے رہا تھا۔ خوف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی دھمکی کام آئی۔ وہ اسے وہیں اسٹور روم میں بند کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے کھل کر رونے کا راستہ مل گیا۔ ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گی۔ میں ان تمام لوگوں کو بددعا دیتی ہوں جن لوگوں نے مجھے اس حال تک پہنچایا۔ میری زندگی تو اچھی بھلی گزر رہی تھی، تو پھر تم نے میری شادی کروائی۔ اس کے ذہن میں انچارج کا چہرہ گھومنے لگا اور وہ روتے ہوئے اللہ سے شکوہ کرنے لگی۔ نہ جانے کب تک اسی طرح روتی رہی اور روتے روتے کب نیند کی گہری وادیوں میں کھو گئی، اسے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ وہ مسلسل 3 دن تک وہیں قید تھی۔ اس کے کپڑے ملگجے ہو چکے تھے، کھانا اسے قیدیوں کی طرح دے دیا جاتا۔ 3 دن سے اس نے اس درندے کی شکل تک نہ دیکھی۔ اس نے دعا کی کہ وہ کبھی اس درندے کی شکل تک نہ دیکھے، لیکن چوتھے ہی دن وہ نمودار ہوا۔ تیری حالت تو دیکھ کیا ہو گئی ہے، لیکن تیری اپنی ضد نے تجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ چل آجا میرے ساتھ میرے بستر پر۔ وہ اسے گھسیٹ کر اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے لے جانے لگا۔ چھوڑ دو مجھے، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ ارے دیکھو تو صحیح، 3 دن تک قید رکھا ہے پھر بھی اکڑ نہیں گئی ہے۔ تجھے پہلے ہی کہا ہے کہ تشدد کے ساتھ نہ مانا کر، پیار سے بات مان لیا کر۔ اس کے منہ سے شدید بدبو کے بھبوکے سے اٹھ رہے تھے۔ شاید اس نے شراب پی رکھی تھی۔ پریوش نے بے اختیار اپنے منہ پر دوپٹہ رکھا۔ وہ شخص کو کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اس کی قربت تو بہت دور کی بات تھی۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے چھوڑ دو، مجھے طلاق دے دو، مجھے جانے دو، میں کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، لیکن مجھے تشدد کا نشانہ نہ بناؤ۔ شکیل احمد نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے لے کر بستر پر آ گیا۔ ساری رات اسے اپنی ہوس کا نشانہ بناتا رہا
اور اب ایسا اکثر ہونے لگا تھا۔ 15 دن ہو گئے تھے وہ اس کے ظلم کا نشانہ بنتی رہی۔ اس کا چہرہ کبھی بھی صاف شفاف نہ رہتا، بلکہ اس پر شکیل احمد کے ظلم و ستم کی داستان رقم ہوتی۔ وہ کبھی کبھی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی تو ایک دم سے جیسے حیران ہوتی، کیا یہ وہی لڑکی تھی جو یتیم خانے میں پلی بڑی تھی، خوبصورت سی بھوری آنکھوں والی جسے کوئی ہاتھ لگائے تو وہ میلی ہو جائے؟ اور کہاں یہ لڑکی جو شکیل احمد کی زوجہ بن کر رل گئی تھی؟ قسمت میں کیا لکھا تھا؟ شاید اس کی قسمت میں شکیل احمد کے ہاتھوں موت لکھی تھی، یا پھر شاید یہ اس کی آزمائش تھی جو جلد ختم ہونے والی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا۔ صبح سویرے ہی وہ اٹھ کر شکیل کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ یہ اس کا حکم تھا کہ آج اسے صبح سے 5 بجے ناشتہ بنا کر دے اور اس کے ساتھ باہر چلے۔ صبح سے ہی اس کی طبیعت عجیب ہو رہی تھی، بار بار سر چکرانے لگتا۔ رات کو ایک بار پھر سے ہوس کا نشانہ بنی تھی۔ وہ اس کا شوہر نہیں تھا، ایک درندہ تھا جس کی نفس کی آگ بجھنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ صبح سویرے ہی اسے گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ جیسے تیسے کر کے ناشتہ بنا اس نے اس درندے کے آگے رکھا تھا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ تو تیار ہو جا، تجھے ایسے میلے میں لے کر جاؤں گا کہ تیرا دل خوش ہو جائے گا۔ اس کی بات سن وہ تڑپ کر اسے دیکھنے لگی۔ شکیل احمد کی زبان میں میلہ سن کر وہ سمجھ گئی کہ وہ اسے کون سی جگہ لے جانا چاہتا ہے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس نے 2 ٹوک بات کی اور اپنے کمرے میں جانے لگی کہ شکیل احمد کو غصہ آ گیا۔ کبھی تو میری بات پیار سے مان لیا کر، تجھے چلنا ہے تو چلنا ہے۔ اس نے اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں لے کر اس زور سے دبایا کہ اس کے دان سمیت پوری ہڈیاں دکھنے لگی۔ چھوڑو مجھے، پریوش نے اس کا ہاتھ جھٹک کر کہا۔ اب تیری اتنی ہمت بڑھ گئی ہے کہ تو میرے ہاتھ کو جھٹکتی ہے؟ صبح ہی صبح اس کا غصہ پریوش کا دماغ چکرانے لگا۔ مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں ہے کہ میں تم سے لڑوں، چھوڑ دو مجھے، میرے ہاتھ پر چھوڑ دو مجھے۔ پر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑے تو بجائے اس بات کے کہ اس کا غصہ کم ہوتا، اس کا غصہ حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ صرف خوبصورتی تو ہے تیرے پاس، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ برے نصیب لے کر جو پیدا ہوئی ہے، اور اکڑ تو ایسے دکھاتی ہے جیسے کسی بادشاہ کے گھر پیدا ہوئی ہو۔ ہٹ جا میری نظروں کے سامنے سے۔ اس نے اسے دھکا دیا تو وہ اس کا سر ٹیبل پر جا کر لگا، جس سے ایک بہت بڑا نشان اس کے سر پر واضح طور پر بن گیا۔ اس کے جسم پر موجود تشدد کے نشانوں میں ایک اور نشان کا اضافہ ہوا۔ شکیل احمد کو نہ جانے کیا سوچی کہ اس نے ایک دم سے اس کی کلائی پکڑی اور اسے گھسیٹ کر لے جانے لگا۔ آج میں جا رہا ہوں، سوچا کیوں نہ تجھے دوبارہ سے قید خانے میں بند کر دوں، جہاں پہلے بھی تجھے بند کیا ہوا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، تیرے حسن سے خراج چاہتا ہوں۔ اسے گھسیٹ کر لے جانے لگا۔ اچانک سے پریوش کو زور سے چکر آیا۔ اس کا پاؤں اس کے دوپٹے میں الجھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا پاؤں دوپٹے سے آزاد کرتی، شکیل احمد نے ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کیا۔ وہ چکراتے ہوئے سر کے ساتھ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور اتنی اونچی لمبی سیڑھیوں سے گرتے گرتے آخر تک جا پہنچی۔ شکیل احمد نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے منظر دیکھا۔ وہ اس پر تشدد کو کرتا تھا، لیکن وہ اسے زندہ دیکھنا چاہتا تھا۔ پری، اس نے زور سے آواز لگائی اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے آیا۔ پری کے سر پر شدید چوٹ لگی تھی اور وہ بے ہوش تھی، خون بہہ رہا تھا۔ اس نے فوراً سے پری کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسپتال لے جانے لگا۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں نے تو یہ نہیں چاہا تھا کہ مجھے ہر حال میں زندہ سلامت چاہیے، ورنہ میرا تو سودا ہی خراب ہو جائے گا۔ وہ نہ جانے پریشانی کے عالم میں کیا کیا بڑبڑا رہا تھا۔ اسے لے کر وہ فوراً سے ہسپتال آیا۔ ڈاکٹر، پہلے میری بیوی کو دیکھ لیں، یہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے اور بہت خون بہہ رہا ہے۔ ڈاکٹر نے ایمرجنسی میں موجود ڈاکٹر سیف الدین کو فوراً سے آواز دی۔ ڈاکٹر سیف، یہ آپ کا کیس لگ رہا ہے، اب اسے فوراً سے ہینڈل کریں۔ سینئر ڈاکٹر نے ڈاکٹر سیف کے حوالے یہ صورتحال کی تو وہ شدید حیران ہوا، کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی جو کچھ دن پہلے اسے ہوٹل میں ملی تھی، اور اب وہ شدید زخمی حالت میں اسٹریچر پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ کون ہے؟ ڈاکٹر سیف نے چلاتے ہوئے کہا۔ میں ہوں، اس کا شوہر۔ ڈاکٹر سیف کی نظر جیسے ہی اس شخص پر پڑی تو اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ جلدی سے خون کا بندوبست کر لیجیے، ان کا خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے۔ تمام ضروری اقدامات کر لیے گئے، انجیکشن لگا دیا گیا اور انہیں فوراً ICU میں شفٹ کرنا ہوگا۔ ان کی جان کو خطرہ ہے، شاید سر کی شدید چوٹ لگی ہے، لیکن خون کی مقدار بتا رہی ہے کہ شاید کوئی اور معاملہ بھی ہے۔ برابر میں کھڑی نرس سے کہہ رہا تھا، ان کے چہرے پر تشدد کے واضح نشانات موجود ہیں،
جس کا سیدھا اور صاف مطلب ہے کہ یہ سیڑھیوں سے نہیں گری بلکہ تشدد سے گرایا گیا ہے۔ ابھی فی الحال ہمیں ان کے علاج پر فوکس کرنا ہے، ان کے شوہر سے تو میں بعد میں نمٹ لوں گا۔ شکیل شیشے کے پار کھڑا ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار بالکل بھی نہیں تھے۔ کس قدر گھٹیا شخص ہے یہ، اسے اس حال میں پہنچا کر اب وہیں ٹہل رہا ہے۔ سیف نے دل ہی دل میں سوچا اور باہر کی طرف آیا۔ دیکھیں، آپ کی بیوی کی جان خطرے میں ہے، ہمیں خون کی 3 بوتلوں کا انتظام کرنا ہے، باقی کا خون ہم چڑھا رہے ہیں، ان کی سرجری بھی ہو رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ پریگننٹ تھی، کیا آپ کو اس حوالے سے کچھ پتا ہے؟ اس نے شکیل کے سر پر جیسے دھماکہ سا کیا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، اچانک سے شکیل کا فون بجا۔ اس نے سیف سے وقت مانگا۔ ہاں بولو۔ سیف اس کی بات دور کھڑے ہو کر بھی سن رہا تھا۔ ہاں، گر گئی ہے سیڑھیوں سے، اسپتال میں ہے، ٹھیک ہو جائے گی تو تمہیں تمہارا پارسل مل جائے گا۔ ابھی فی الحال صورتحال قابو میں نہیں ہے، 2-3 دن تک انتظار کرو۔ اس نے غصے میں کہتے ہوئے فون بند کر دیا اور سیف کی طرف بڑھا۔ کیا کہہ رہے تھے تم ڈاکٹر؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کی بیوی کی جان کو خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے تو علاج کرو۔ مزید کچھ بھی سنے بغیر اس نے کہا تو سیف اسے دیکھتا ہی رہ گیا اور پھر کچھ بھی کہے بغیر مڑ گیا۔ حسن ذرا میری بات سنو فوراً سے، اپنے بڑے بھائی کو اسپتال بھیجو، پولیس کیس ہے۔ اس نے اپنے موبائل نکالا اور اپنے دوست حسن کو فون کیا۔ پولیس کے 2 افسر وہاں پہنچ چکے تھے۔ حامد یہی وہ شخص ہے جس نے اپنی بیوی کو تشدد کر کے اس حال میں پہنچایا ہے، ICU میں ہے، اسے گرفتار کرو اور اسے باز پرس کرو، اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کرو۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ریسٹورنٹ میں اس شخص کو اپنی کم عمر بیوی پر تشدد کرتے دیکھا تھا۔ سیف کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ شخص کو گولی مار دے۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ پولیس انسپکٹر نے جیسے ہی آگے بڑھ کر اسے ہتھکڑیاں لگائیں تو وہ غصے سے چلانے لگا۔ مجھے میری بیوی سے ملنے دو، وہ ہوش میں آئے گی تو تمہیں سب بتا دے گی کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ وہ بھاگ کر ICU میں پہنچ کر شور مچانے لگا، جہاں اور بھی مریض تھے۔ اس کے آپریشن کو 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ ہلکی ہلکی غنودگی میں تھی، البتہ نالیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ تم ماں بننے والی ہو، بچہ بھی ضائع کروا دیا۔ یہ سب تمہارا ناٹک تھا تاکہ تم مجھے گرفتار کروا سکو۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ایک دم سے اس نے اس کا آکسیجن ماسک اتارنے کی کوشش کی تو وہاں کھڑے گارڈ نے اسے آگے بڑھ کر پکڑ لیا۔ اسے دھکے دے کر باہر نکالو، پولیس اسے پکڑے گی تب اس کے ہوش ٹھکانے آئیں گے۔ اس سے پہلے کہ گارڈ اسے پکڑ کر باہر نکالتا، وہ تمام لوگوں کو دھکا دیتا ہوا بھاگ گیا۔ کب تک بھاگے گا؟ آخر ہمارے ہاتھ ہی آئے گا۔ تم فکر نہ کرو۔ حسن کے بھائی حامد نے سیف کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ ویسے کیا تم اس لڑکی کو جانتے ہو جو تم نے یہ اتنا بڑا قدم اٹھا لیا؟ اس نے اچانک سے سیف سے سوال کیا تو ڈاکٹر صاحب مسکرا بھی نہ سکا۔ انسانیت کے ناطے میں نے اس لڑکی کی مدد کی ہے، کتنی کم عمر، حسین اور خوبصورت ہے، اور کس قدر گھٹیا انسان کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ ابھی بھی اس کی جان کو خطرہ ہے حامد بھائی، آپ اپنی کوششیں تیز کریں اور اس گھٹیا شخص کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے کریں۔ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے سیف کو حوصلہ دیا۔ وہ فوراً سے نرس کی طرف مڑا۔ کیا صورتحال ہے؟ ان کی طبیعت میں بہتری آ رہی ہے؟ آلریڈی پریگننسی تھی، اس لیے طبیعت بہتری کی طرف جا رہی ہے، نرس نے کہا تو اس نے قدرے سکون کا سانس لیا۔ سیکیورٹی بڑھا دو اس کمرے میں اور کسی کو بھی اندر مت آنے دینا۔ نیند کے انجیکشن لگا دو اس لڑکی کو۔ نام کیا ہے اس کا؟ اس نے جاتے جاتے نرس سے پوچھا تو نرس نے پریوش بتایا۔ پریوش، واقعی میں نام کی طرح خود بھی پیاری ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اسی دوران اس کا فون بجنے لگا۔ ذرا نیوز چینل لگاؤ۔ یہ حامد تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ تم لگاؤ تو صحیح۔ اس نے فوراً سے اپنے موبائل میں نیوز لگائی تو وہاں بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ لڑکیوں کا بہت بڑا اسمگلر شکیل احمد ایک حادثے میں کچل کر مر گیا۔ نیوز کاسٹر جہاں تفصیلات بتا رہی تھیں وہاں حقیقت بہت بھیانک تھی۔ وہ بری طرح حادثے کا شکار ہوا، اس کے جسم کے چیتھڑے اڑ گئے، لاش ٹکڑے ٹکڑوں میں ملی ہے۔ سیف نے جب یہ سنا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ قدرت نے اسے خود ہی انتقام لے لیا ہے۔ سیف، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، تم اس لڑکے کا خیال رکھنا۔ حامد نے اسے فون پر ہدایت دی تو خاموشی سے وہ سنتا رہا اور سر ہلا کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آیا تو وہ ایک جھٹکے سے لیٹے میں کھڑی ہو گئی۔ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ اس کی ذہنی حالت ابتر دکھائی دے رہی تھی۔ سیف جو ICU کے راؤنڈ کر رہا تھا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ریلیکس ہو جائیں، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، آپ بالکل پرسکون ہو جائیں، آپ ٹھیک ہیں۔
اس نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر زور دے کر اسے دوبارہ لیٹ جانے کا کہا تو وہ بالکل چپ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ میرے شوہر کہاں ہیں؟ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگا۔ وہ وہیں پہنچ چکے ہیں جہاں انہیں ہونا چاہیے۔ سیف نے سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے آہستہ سے اسے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ دوبارہ یہاں آ جائے گا، مجھے مارے گا، پیٹے گا، مجھے بچا لو اس سے۔ وہ اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپائے بلک بلک کر رونے لگی۔ آپ روئیں نا، اس طرح آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اور اب آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا شوہر اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو گئی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ خالی خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میری زندگی برباد کر کے وہ خود بھی برباد ہو ہی گیا نا۔ اللہ نے انصاف کر دیا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار سیف کو سکون دکھائی دیا۔ اس نے گہری سانس بھری اور اپنا سر پیچھے بیڈ سے ٹکا دیا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ اس کی ابتر ہوتی حالت کو دیکھ کر سیف نے اس سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، میں اب تو ٹھیک ہوئی ہوں۔ وہ مر گیا نا، اس کے مرنے سے میں ٹھیک ہو گئی ہوں۔ وہ بے ربط باتیں کر رہی تھی۔ شاید اس کے ذہن پر اثر ہوا تھا یا اس کے تشدد نے اسے ایسا کر دیا تھا۔ سیف یکٹک نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ کیسے کیسے ہیرے رل جاتے ہیں، وہ سوچنے لگا۔ سر ان کی طبیعت کافی بہتر ہے، انہیں ڈسچارج کر دینا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس بیڈ کم ہے اور آئی سی یو میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کا بل کون دے گا؟ ان کا بل پے کر دیا ہے میں نے۔ جا کر ساری معلومات حاصل کر لو اور ان کی ڈسچارج لسٹ بنا دو۔ لیکن میں کہاں جاؤں گی؟ وہ اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گی جہاں میری ایک عدد ماں رہتی ہے۔ لیکن میں آپ کے گھر کیسے جا سکتی ہوں؟ میں تو نہیں جا سکتی۔ وہ رونے لگی۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ فکر مت کریں، جب آپ کی ذمہ داری لی ہے تو اسے نبھاؤں گا بھی۔ اس کے لہجے کی مضبوطی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے پریوش نے اسے دیکھا۔ دل نے نہ جانے کیوں لبیک کہا کہ اسے اس ڈاکٹر کے ساتھ ضرور جانا چاہیے۔ یہ تو وہی ڈاکٹر تھا جس نے اس دن اس کے خلاف اس وقت بھی آواز اٹھائی تھی جب وہ بھرے ریسٹورنٹ میں سب کے سامنے پٹ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی اور خاموشی سے سارا سفر طے کرنے کے بعد گھر میں داخل ہوئی۔ امی جان، اس لڑکی کو ہمارے گھر میں کچھ عرصے کے لیے پناہ چاہیے۔ میں انکار نہیں کر سکا۔ امید ہے آپ بھی انکار نہیں کریں گی۔ اس کی والدہ نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما۔ ہاں بیٹا، ضرور۔ وہ ایسی ہی تھی، ملنسار، خوش اخلاق۔ یہ آپ کا کمرہ ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ ناشتہ آپ کی ڈائٹ کے مطابق مجھے دینا پڑے گا۔ آپ کی حالت کو دیکھ کر میں ملازمہ سے کہہ کر بھجواتا ہوں۔ وہ پلکیں اٹھا کر اس شخص کو دیکھے گئی جو اس کا کچھ بھی نہیں لگتا تھا، صرف انسانی ہمدردی کی بنا پر اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ جانے لگا، پریوش نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے چھوڑ کر مت جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کہیں وہ پھر سے آ گیا تو اگر وہ زندہ ہوا تو وہ تو میری جان لے لے گا نا۔ وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگی۔ سیف نے افسوس سے اسے دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ ٹیک اٹ ایزی، کچھ نہیں ہوگا، وہ مر چکا ہے اور لاش بھی شناخت کے قابل نہیں رہی۔ اب آپ اپنا خوف نکال لیں۔ اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی کہ شاید اس کا خوف ختم ہو جائے۔ وہ دوبارہ پلٹ کر پلنگ پر بیٹھ گئی اور اسے جاتے دیکھتے رہی۔ سیف نے کمرہ بند کیا اور ایک گہری سانس کھینچی۔ تم جیسی پری لڑکی نہ جانے کیسے درندے کے چنگل میں پھنس گئی۔ افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے اس نے ملازمہ کو ہدایت دی اور دوبارہ سے اسپتال کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب واپس گھر آیا تو اس کی والدہ اسے اس سے باتیں کرتی دکھائی دی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کا بی پی چیک کیا۔ بہتر ہے، وہ دوپہر کی نسبت کافی بہتر لگ رہی تھی۔ امی، آپ نے کھانا کھایا؟ مہمان کو کھانا دیا؟ ہاں ہاں بیٹا، کیوں نہیں۔ چلو اب جاؤ، تم آرام کرو۔ اور ہاں بیٹا، تم بھی آرام کرو، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ انہوں نے سیف کو اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ جی امی، کیا بات ہے؟ کوئی اہم بات ہے کیا؟ یہ یتیم ہے بیٹا، اور یتیم خانے میں پلی بڑی ہے۔ اس کا بچپن سے کوئی نہیں ہے۔ یتیم خانے والوں نے دھوکے سے اس کے ساتھ شادی کر دی۔ انہوں نے اسے پیسے دیے تھے، سمجھو ایک طرح سے بیچ ہی دیا۔ ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہے یہ لڑکی۔ اس کے جسم پہ ابھی بھی جگہ جگہ تشدد کے نشانات ہیں۔ سیف نے دکھ سے آنکھیں میچ لیں۔ امی، پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے بھی کم عمر، ایسے کسی کے پاس چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ کوئی تو حل ہوگا۔ وہیں بیٹھ کر اپنی انگلی آپس میں باہم ملائے سوچنے لگا۔ میں نے تو جو سوچا ہے تم شاید ہی اس پر عمل کرو۔ اس کی والدہ نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ کیا؟ آپ نے کیا سوچا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ اس کی والدہ نے آگے بڑھ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میں نے سوچا ہے کہ جیسے جیسے وہ بات کہتی گئیں
وہ اچھل کر اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم چاہو تو سب ممکن ہے، بس تمہاری رضامندی کی ضرورت ہے۔ اچھا ایسی بات ہے؟ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہرا۔ ٹھیک ہے، پھر سوچوں گا اس بارے میں، لیکن ابھی اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں ایسی بات کریں۔ آپ ایسا کچھ بھی مت کریے گا۔ اسے کہہ کر وہ چلا گیا، لیکن وہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ پریوش نے ان دونوں کی بات کو سن لیا ہے۔ وہ تھک ہار کر اگلے دن نائٹ ڈیوٹی کر آیا۔ جب اس کی والدہ اسے پریشان دکھائی دینے لگی اور وہ گھر میں داخل ہوا تو انہوں نے فوراً سے اس سے کہا، پری اپنے کمرے میں نہیں ہے، کہیں چلی گئی ہے کیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سیف گھبرا گیا۔ اس نے پریوش کی ذمہ داری لی تھی، اور اگر وہ کہیں اور نکل جاتی پھر اس کے دل کے ساتھ ساتھ اس کے ضمیر پر بھی ایک بہت بڑا بوجھ پڑ جاتا اور وہ یہ سب خود بھی برداشت نہ کر پاتا۔ وہ فوراً سے اٹھا، اپنے پاؤں میں پہنے چپل اور اس کی تلاش میں گیا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے کہاں کہاں تلاشے۔ دیوانہ وار وہ کبھی ادھر تو کبھی ادھر دوڑتا رہا۔ پولیس کو انفارم کر دیا ہے، لیکن وہ نہ مل سکی۔ شام کو گھر واپس آیا، اس کے چہرے پر شدید مایوسی تھی۔ میں نے تمہیں کتنے فون کیے، تم نے فون کیوں نہیں اٹھایا؟ اس کی والدہ نے اسے گھر واپس آتے دیکھا تو فوراً سے کہنے لگی، مجھے ہوش ہی کب تھا فون کا؟ وہ چلی گئی ہے امی، اب وہ مجھے کہاں ملے گی؟ اس کے لہجے میں بے پناہ تھکن تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جیسے صدیوں کا تھکا ہوا مسافر ہے۔ اگر تم فون اٹھا لیتے تو خواری سے بچ جاتے۔ وہ کیسے؟ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے تھکے تھکے انداز میں پوچھا۔ وہ ایسے کہ پریوش اپنے کمرے میں موجود ہے۔ یہ سنتے ہی اس کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ فوراً سے بھاگ کر کمرے میں آیا تو وہ پرسکون سی سو رہی تھی۔ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے بیٹا، تمہیں اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ وہ شام کو روتے ہوئے واپس آئی ہے کہ دنیا اس کے لیے نہیں ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اس طرح بغیر اطلاع کے اگر تم جاتی ہو تو ہماری کیا حالت ہوگی۔ دوا دے کر سلا دیا ہے، بہت پریشان بچی ہے۔ اس کی والدہ رونے لگی۔ آپ فکر نہ کریں، اس کی زندگی کے دن بدل جائیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کہ جو دوبارہ اسے درد دے۔ وہ ایک عزم سے کہتا ہوا دوبارہ سے پریوش کے کمرے میں گیا۔ وہ سو رہی تھی۔ آہستہ سے اس کے برابر میں کرسی پر بیٹھا۔ آہٹ پر اس کی آنکھ کھلی تو اس نے مدی مدی آنکھوں سے سامنے ڈاکٹر سیف کو دیکھا اور فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ آپ کب آئے؟ اس نے دوپٹے کی تلاش میں نظر دوڑائی تو سیف نے کرسی پر لٹکتے دوپٹے کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے فوراً سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اپنے کندھے پر پھیلا لیا۔ وہ شدید خوف کا شکار نظر آ رہی تھی۔ آنکھوں میں خوف کی گہری لکیریں موجود تھیں۔ آپ فکر نہ کریں، یہاں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ ایک ہی نظر سے اسے دیکھے گیا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، حسن کا شاہکار جسے فرصت سے تخلیق کیا گیا۔ اس نے اسے تسلی دی تو وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ میں کسی کی زندگی میں درد بن کر نہیں رہنا چاہتی۔ اس نے بولا بھی تو کیا؟ سیف نے پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، آپ سے کس نے کہا ہے کہ آپ میری زندگی کا درد سر ہیں؟ میرے اندر انسانیت ہے، بس اسی وجہ سے۔ اور وہ ایک دم سے رک سا گیا۔ اور کیا؟ وہ پوچھنے لگی۔ اور یہ کہ میرے دل میں آپ کی آہستہ آہستہ جگہ بن رہی ہے، زندگی میں بھی جگہ بنا لوں گا اگر آپ راضی ہو جائیں تو۔ اس نے اسے پرپوز کیا تھا، اور پرپوز بھی ایسے کہ جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ میں آپ سے کیسے شادی کر سکتی ہوں جبکہ میرا پرانا تجربہ بہت الگ ہے۔ میں دوبارہ سے اس سمندر میں نہیں کودنا چاہتی جس میں آگ ہی آگ ہے۔ ضروری نہیں ہر سمندر میں آگ ہو، کوئی سمندر انسان کے اندر سکون بھی بھر دیتا ہے۔ آزما کر تو دیکھیں۔ ظاہر ہے آپ یہاں پر میرے ساتھ بغیر تعلق کے کتنے دن رہیں گی، لوگ باتیں کریں گے، اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میری والدہ کی بھی یہی خواہش ہے۔ آپ کے پاس وقت ہے، اگر آپ اپنی زندگی کو پہلے سے بہتر بنانا چاہیں تو پھر آپ کو میری اس بات پر غور کرنا پڑے گا۔ اس نے کہہ کر باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ ابھی وہ باہر نکلا ہی تھا کہ پریوش کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ آپ میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں کریں گے نا؟ اس کی آنکھوں میں دکھ ہی دکھ تھا۔ زندگی نے اتنی کم عمری میں اسے ایسے دکھ سے روشناس کروایا تھا کہ وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو کبھی اس دکھ سے نہیں گزاروں گا جس دکھ سے آپ گزر چکی ہیں۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں بھروں گا، بس میں آپ سے اعتماد کی درخواست کرتا ہوں۔ پریوش نے اس پڑھے لکھے ڈاکٹر کو دیکھا جس نے نہ صرف اس کی مدد کی بلکہ اس کی جان بھی بچائی اور اب اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا اعلان کر رہا تھا۔ وہ ہلکے سے مسکرا دی، اور اس مسکراہٹ نے سیف کے حوصلے کافی بلند کر دیے۔ ویسے میں کافی دیر سے آپ کے پیچھے خوار ہو رہا تھا۔ اگر آپ کے ہاتھ کی کافی مل جائے، وہ بھی اسٹرانگ سی، تو کیا ہی بات ہوگی۔ وہ وہیں بیٹھ کر اسے کہنے لگا، آپ تو مجھے ابھی سے آرڈر دے رہے ہیں۔ پریوش اپنی پرانی جون میں لوٹی تو سیف کے چہرے پر بے انتہا خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی۔
یہی تو میں چاہتا ہوں کہ زندگی کے تلخ تجربات کو بھلا آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں۔ ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے؟ اس نے فوراً سے کہا، 20 سال، 20 سال عمر ہے میری۔ اوہو، میں نے آپ سے آپ کی عمر نہیں پوچھی بلکہ محاورتاً کہا تھا، ویسے آپ 20 سال سے بھی کم کی دکھائی دیتی ہیں۔ اس نے مذاقاً کہا، اچھا، اور آپ کی عمر کیا ہے؟ وہ بے تکلف ہو گئی، شاید یہ اس کے دیے گئے اعتماد کا اثر تھا۔ میری عمر؟ وہ سر کھجاتے ہوئے بولا، آپ کو تو پتہ ہے، ڈاکٹر بنتے بنتے انسان بڈھا ہو ہی جاتا ہے۔ اس کی اس بات پر پریوش کا قہقہا بلند ہوا اور اس قہقہے کو اس نے انتہائی غور سے دیکھا۔ آپ ہنستی رہا کریں، اس طرح ہنستی ہوئی اچھی لگتی ہیں، ایک جذب سے کہتے ہوئے اس نے پریوش کو اپنے دل میں اتارا تو وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہو کر رہ گئی۔ اب آپ باہر جائیں، میں آپ کو کافی بنا کر دیتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، شاید وہ پزل ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے کندھے اچکا کر کہا، اگر آپ ظالم سماج بننا چاہتی ہیں تو بن جائیں، ایک محبت کرنے والے انسان کے لیے، ایک محبت کرنے والے انسان کے لیے۔ اس نے اپنی آنکھ دبائی تو پریوش مسکرانے لگی۔ وہ مڑا تو پریوش نے اسے آواز دی، بات سنیں؟ جی کہیں۔ معذرت، آج کے دن میں نے آپ کا بہت زیادہ خوار کروایا۔ محبت میں خواری تو ہوتی ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ابھی تو عشق کی کئی منزلیں موجود ہیں، ہر منزل پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ وہ ایک الوہی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے باہر نکل گیا۔ پریوش نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، میری تکلیفوں کے بعد تو نے میرے لیے اتنا بڑا اجر لکھا ہے، میں کبھی جان بھی نہ سکی۔ میں تیرے شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے مجھے سیف جیسے شخص سے ملایا جو شاید میری دنیا ہی بدل کر رکھ دے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر آئی اور اس کے لیے کافی بنانے لگی۔ اگر اسے سیف جیسے شخص کا ساتھ نصیب ہو تو وہ اس کے لیے سب کچھ کر سکتی ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور اپنی آنے والی زندگی کے لیے بہت سی دعائیں کرنے لگی۔ پریوش کی زندگی ایک نئے سفر پر گامزن تھی اور اس سفر کو خوبصورت بنانے کے لیے سیف اور پریوش دونوں پرعزم تھے۔